الرحمن ربي شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ربي زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. इंशाल्लाह ताला हम पढ़ते हैं, बस एक बात डिस्कस कर लेते हैं. समरा बेटी या फातिमा बेटी हैं, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हटा देंगी, हम टाइम डिस्कस कर लें अपना. बेटी देखिए, थोड़ी सी हरकत की चेंज से वाहिद जो है वो तस्निया बन जाता है. अगर हमने कहा है जो कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने लाम की जबर को थोड़ा सा बड़ा किया, हमें वो ग्रामर से पता लगेगा ना कि हम ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि हमने कौला की जबर को थोड़ा सा खींच दिया, यानी टू काउंट कर दिया, तो वो तो तस्निया बन गया, कौला तस्निया बन गया है. हम कह रहे हैं अल्लाह ने फरमाया और हम बोल रहे हैं तस्निया का सीगा उन दो ने फरमाया. तो ये हमें मालूम होना चाहिए. देखिए, कुरान है, अल्लाह सुब्हाना व ताला का डायरेक्ट कलाम है. अब अगर हमें एक उसकी सिर्फ रेसिटेशन, हमारे पास एक फ्रेंच का पीस है और हम उसकी रेसिटेशन करते रहें, करते कैस समझ कुछ भी नहीं आ रही. कोई सी भी लैंग्वेज ऐसी है जो हमें बिल्कुल नहीं आती, चाइनीज है, फ्रेंच है, कोई सी भी है जो हमें बिल्कुल नहीं आती, हम उसकी सिर्फ रीडिंग देते रह जा रहे हैं. रीडिंग, बेशक रेसिटेशन का सवाब है, अरबिक में कुरान है, हम अरबी पढ़ते हैं और उसका सवाब है रेसिटेशन का, लेकिन असल मकसद कुरान करीम को नाजिल करने का अल्लाह सुब्हाना व ताला का ये है कि इसको समझें और इस पर अमल करें. तो हम पर लाजिम है, ये हमारे लिए मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है कि हमारा दिल करा तो हमने कर लिया, दिल नहीं करता तो हम ना करें. इसी के लिए अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फिर सूरत अहकाफ कुरान के 26वें पारे में है ना कि रवाइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु. अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तूने उसको देखा जो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बनाए हुए, कि दिल ने करा, दिल करता है, सुनवारा किसी चीज का काटता है, सूटेबल लगता है उसे तो वो काम कर लिया, नहीं है तो नहीं किया. अब नमाज अगर हम बहुत थके हुए इशा या फजर पे हम नहीं उठ रहे, तो वो हमारा दिल नहीं कर रहा ना, हम नहीं उठे. लेकिन अगर हमें यहीं पे कोई 50,000 का चेक दे रहा हो और हमें चाहे किसी वक्त भी रात को उठा के दे रहा हो, हम जरूर उठेंगे, जरूर. सब कोई पॉसिबल नहीं है कि कोई उठ के ना जाए रात को 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे के जाके चेक लेकर आना है. कैसे हम जाएंगे? जरूर जाएंगे. तो ये हमें इस वक्त इसकी कीमत नजर नहीं आती, लेकिन ये एक ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक, जो कि आखिरत में कैश होगा. और जब कैश होगा तो इसका ये वाला टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि ये हम अपनी विल से कर रहे हैं. जैसे डॉक्टर असरार अहमद के ये सेंटेंस मैंने पढ़ा था, बहुत है कि तो अल्लाह ने हमें एक मुस्लिम घर में पैदा कर दिया, तो हमारा कुछ रिफ्लेक्सेस बन गए कि हम नमाज पढ़ा दी घर वालों ने या कुरान. लेकिन जो सही हमारी, जब हमारी समझ हमें आई और अपनी समझ से हमने कोई भी नेकी का काम किया, तब हमारा ये अमल हमारा हमें काम देगा कि हम अपनी विल से, समझ से कर रहे हैं एक काम. तो हमें चाहिए कि हम जब कुरान समझते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जरूर ऐसा होगा कि उस पे अमल की भी हमारी कोशिश होगी. तो अल्लाह ताला हमारे इस टाइम को ही, इस अमल को ही आखिरत में अगर हमें जहन्नम से बचाने का जरिया बना दे इस दुनिया में, तो हमें लगता है कि हम इस 1 घंटे में कुछ और कर लें, हम कोई भी अपनी मर्जी का काम करें. ये तो हम अपने, क्योंकि नफ्स जो है हमेशा बुराई पर ही आमादा करता है ना, हर बुरे काम में अट्रैक्शन है. इसलिए अगर हम अपने, हम ये नफ्स के अगेंस्ट हम जाते हैं, अगर हम ये यहाँ पर कुरान पढ़ते हैं तो हम नफ्स के अगेंस्ट हैं, क्योंकि नफ्स नहीं चाहता किसी बात की पाबंदी, ऐसी बात की. हाँ, अगर हमारी कोई अपनी ख्वाहिश होगी हमारी, तो उसके लिए तो हम जरूर मैनेज करेंगे, जैसे भी हमें मुश्किल हो हम मैनेज करेंगे. लेकिन हमें चाहिए कि हम कुरान करीम से बहुत इखलास के साथ इसको समझें, अमल करें, पढ़ें, इसकी तजवीद भी ठीक करें, क्योंकि वो पहला स्टेप है, तजवीद ठीक करना. बहरहाल हर दफा हमारी यही बात होती है, अल्लाह सुब्हाना व ताला हमारे लिए आसान करें, बहुत आसान करें इसको पढ़ना, इसकी तजवीद ठीक करनी, इसको समझना, इस पर अमल करना.
سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان بھی کرے گا، ہمارے سارے مسائل بھی انشاءاللہ تعالی، سارے کام بھی آسان کرے گا، جو بھی ہمارے دنیا کے معاملات ہیں، کیونکہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور آخرت کی چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وہ دنیا تو اس کو دیتا ہے اور آخرت بھی دے دیتا ہے، لیکن جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے اس کو وہ اپنی پھر بھی اللہ اپنی رضا سے جتنی چاہے گا دے گا، یہ نہیں کہ بندے کی چاہت پر اس کو دے دے گا، بلکہ جتنا وہ خود چاہے گا اس کو دنیا دے گا، لیکن جو آخرت چاہتا ہے اس کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ اور اصل کامیابی یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کمائیں، آخرت کے لیے محنت کریں، وہی کامیاب ہے جو اس دنیا میں رہ کر، دنیا تو گزرتی ہے، گزرے گی، لیکن آخرت کی اسٹرگل بھی کرتا رہے، کوشش میں لگا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب کچھ آسان کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو انسان، ہمیں تو یہ امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے، اجر عظیم ہے، ہر قسم کے صبر کا اجر اجر عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں، آمین ثم آمین۔ تو ہم کل کر رہے تھے اپنی احادیث کو کہ من زرع فی ارض قوم بغیر اذن، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر من جو تھا اس میں شرط، اور پھر باقی سارا بھی ہم نے دیکھا اس کو کیسے ان کی اعراب چینج ہو رہے ہیں، کیا ریزن بن رہی ہے اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن بن رہا ہے، اور پھر میننگ ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں۔ تو من یہاں اس میں شرط تھا، یہ شرط بنایا، اور تقریباً جواب شرط تک ہم آ گئے تھے کہ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، تو بس یہ دونوں پھر جار مجرور متعلق ہو جائیں گے، سوری یہ لیسا کی، اور اس میں بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں کئی سارے رولز آ رہے ہوتے ہیں نئے نئے، یہاں پر بھی پھر ایک رول بنے گا، جیسے ہم نے کہا کہ لیسا جو ہے نا یہ فعل ناقص ہے، جب فعل ناقص ہوتا ہے، اور فعل ناقص اس کو کہتے بھی اس لیے کہ اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اسم ہے اور ایک اس کی خبر ہے، بغیر خبر کے وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ فعل ناقص کے دو پارٹ ہیں، فعل تامہ کا ایک ہی پارٹ ہوتا ہے ہڈن، اگر اس کے اندر موجود مینشن نہیں ہے تو ہڈن وہی ڈیٹیچ پروناؤن ایز اے فائل موجود ہوتی ہے، لیکن جب فعل ناقص ہوتا ہے تو اس میں جو فعل تامہ میں فائل بن رہا ہوتا ہے وہی اس کا اسم ہوتا ہے، اور پھر اسے ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے اسم سے اس کا میننگ کمپلیٹ نہیں ہوتے، اس لیے اس کو ایک اسم بھی چاہیے ہوتا ہے، خبر بھی چاہیے ہوتی ہے اسم کو بات کمپلیٹ کرنے کے لیے، اسی لیے اسے فعل ناقص کہتے ہیں، ہے وہ فعل کی قسم لیکن اس میں نقص ہے، کیونکہ خالی اسم جو ہے وہ میننگ کمپلیٹ نہیں کر رہا، اس کو ایک خبر کی ضرورت ہے۔ پھر اب یہ لیسا بھی جو ہے یہ فعل ناقص کی طرح عمل کرتا ہے، اس کی طرح، اس عمل میں ریزمبلنس ہے اس کی فعل ناقص کی طرح، اور فعل ناقص کا کام یہ ہے کہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، کہ اس کی خبر ہوتی ہے، تو جو لیسا ہے یہ ماضی کی اس کی پوری گردان ہے، مضارع نہیں ہوتا اس کا، اور اس کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا دو جار مجرور آ رہے ہیں، لہو بھی ہے اور من الزرعی بھی ہے، تو یہاں پر لہو پہلے آ گیا نا، اس کو تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ خبر پریپون ہو رہی ہے، یہ خبر بن رہی ہے، کیونکہ ایک اسم اور ایک خبر چاہیے نا، اور جب یہ فعل ناقص کے طور پہ کام کر رہا ہے تو اس کا اسم پیش والا ہوگا، انا کے اپوزٹ یاد رکھیں گے، انا کا اسم زبر والا، خبر پیش والی، اس کا اسم پیش والا، خبر زبر والی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جار مجرور خبر بن رہی ہے ابھی فی الحال، یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جار مجرور جو لہو پہلے آ گیا یہ خبر بن رہی ہے۔ اب غور کریں آگے پھر جار مجرور ہے من الزرعی، اور آگے ہے شیئن، تو شیئن جو ہے نا وہ تو چونکہ حالت رفع میں ہے، ہم کہیں گے کہ لیسا کا اسم بن گیا، کیونکہ وہ حالت رفع میں ہوگا، خبر ویسے نسبی حالت میں ہوتی ہے لیکن یہاں اس وقت جار مجرور بن کے خبر بن رہی ہے۔ اب من الزرعی کو کیا کریں، تو پہلے ہم نے ایک رول پڑھا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، کوئی بھی کامن نام، اور اس کو لکھ لیں، یہ بہت
آگے چلے گا پورے قرآن کریم میں، یہ رول بہت اپلائی ہوگا. موصوف صفت، ویسے تو ہم نے جو ریگولر موصوف صفت پڑھا اس کے بارے میں یہی ہے کہ چاروں باتوں میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، جیسا موصوف ہے ویسے ہی صفت ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی رول ہے، اور یہ گرامر کا ہی رول ہے، کہ اگر کوئی کامن ناؤن آ گیا ہے، جیسے پیش کے ساتھ تنوین ہے، یا زبر کے ساتھ ہے، یا زیر کے ساتھ ہے تنوین، اور اس کے بعد جار مجرور آ گئے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ جو کامن ناؤن ہے تنوین والا وہ موصوف ہے، اور جار مجرور اس کی صفت بن رہی ہے. یہ رول ہے. بے شک کوآرڈینیشن کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک رول ہے کہ جار مجرور آ گئے اور اس کے بعد کامن ناؤن آ گیا، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، یہ موصوف صفت ہے. اور یہاں پہ ایک اور رول بھی آئے گا، ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ. یہی کامن ناؤن آ گیا، اس کے بعد فعل آ گیا ہے، یہ بھی موصوف صفت بنیں گے، یہ بھی موصوف صفت بنیں گے. کہ کوئی بھی کامن ناؤن آ گیا، اس کے بعد فعل آ گیا ہے، یا بھی کوئی بھی کامن ناؤن آ گیا اس کے بعد جار مجرور آ گیا، تو یہ موصوف صفت بنیں گے. پورے قرآن کریم میں ایسا ہوگا. ابھی ہم اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے آگے جا کے، پہلے ہمارا اتنا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ کامن ناؤن آ گیا، اس کے بعد جار مجرور ہے، وہ کامن ناؤن موصوف ہے اور جار مجرور اس کی صفت ہے. پھر کامن ناؤن آ گیا، وہ موصوف ہے، اور کوئی فعل آ گیا آگے، وہ اس کی صفت ہے. صفت بنے گی بہت جگہ. اب ایک اور یہاں پہ ذرا دیکھیں، اسی سے معاملہ اپوزٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ جار مجرور پہلے آ گیا ہے، اور شیئن جو کامن ناؤن ہے یہ بعد میں آ گیا ہے. اگر ہوتا نا شیئن من الزرع، تو یہ موصوف صفت ہے. اب موصوف صفت کے بجائے یہ ایک، اگر اس موصوف صفت سے اپوزٹ معاملہ ہو جائے کہ پہلے جار مجرور آ گیا اور پھر کامن ناؤن یعنی تنوین آ گئی، چاہے وہ تنوین پیش کی ہے، زبر کی ہے، زیر کی ہے، تو یہ بھی گرامر کا رول ہے کہ پھر یہ حال ذوالحال بنتے ہیں. جو شیئن ہے وہ حال بنے گا، اور یہ شیئن حال بنے گا، اور من الزرع ذوالحال، کہ اس کا کیا حال ہے، کہ اس کی یہ حالت ہوگی کہ زراعت میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے، یہ حالت ہوگی اس کے لیے. من الزرع شیئن، روٹین میں ایسا ہوگا کہ پہلے حال ذوالحال ہوتا ہے، کوئی بھی جس کا حال آگے بن رہا ہوتا ہے، کوئی چیز آئی ہے، فاعل یا مفعول، ہم ابھی پڑھیں گے یہ والا ٹاپک بھی حال ذوالحال کا. تو کوئی بھی ذوالحال ہے، اس کا حالت آگے آئے گی، اس کی حالت آگے آئے گی. لیکن یہاں پر چونکہ جار مجرور پہلے آ گیا ہے اور وہ کامن ناؤن بعد میں آیا ہے، موصوف صرف سے اپوزٹ معاملہ ہو گیا ہے یہاں پر. تو یہاں پر حال ذوالحال میں بھی معاملہ اپوزٹ ہو گیا. جو پہلے ذوالحال ہوتا نا، اب حال پہلے آ گیا اور ذوالحال بعد میں، شیئن بعد میں. تو یہ بات آپ کو ذرا ابھی شاید پہلی دفعہ میں تو لگے گی، لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ بات بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں ہم نے 2-3 چیزیں یہاں پڑھی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ قرآن کریم میں آئیں گی. دوبارہ ان کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں. کوئی بھی کامن ناؤن آیا اور اس کے بعد جار مجرور آ گیا، ہم کہتے ہیں وہ کامن ناؤن موصوف ہے، اور وہ جار مجرور اس کی صفت ہے. یہ رول بنے گا انشاءاللہ، ہم دیکھیں گے آگے اس کو ڈیٹیل سے. اور دوسرا اسی کے برابر کا رول کہ کامن ناؤن آیا ہے، ایک تو اس کے آگے جار مجرور ہے، وہ موصوف صفت ہے، اور کامن ناؤن کے بعد فعل آ گیا، یہ بھی موصوف صفت بنیں گے. ان کو لکھ لیں، فار ایور کے لیے یاد کر لیں. یہ آئے گا سارے قرآن میں، چلیں گا یہ رول، جو کہ اس بک میں نہیں ہے یہ، لیکن کچھ چند رولز ایسے جو بک میں نہیں ہیں، ان کو بھی ہم ساتھ اس لیے پڑھیں کہ قرآن کریم پہ یہ بہت اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ پہلے کامن ناؤن، پھر جار مجرور موصوف صفت، پہلے کامن ناؤن پھر فعل موصوف صفت. اب یہاں معاملہ اس سے اپوزٹ ہو گیا ہے، یہاں پہ جار مجرور پہلے آ گیا ہے اور کامن ناؤن بعد میں ہے. اگر ہوتا نا شیئن من الزرع، تو یہ موصوف صفت بن جاتے کہ شیئن موصوف، من الزرع جار مجرور آتا ہے اس کی صفت. لیکن اس
پاسبلٹی کو کہ یہ موصوف صرف نہیں ہے بلکہ اپوزٹ ہو گیا معاملہ اس سے کہ جار مجرور پہلے آ گیا اور کامن ناؤن بعد میں، تو اور اسی طرح اس کا وہ پیٹرن بھی چینج ہو گیا کہ پہلے ذوالحال ہوتا ہے پھر اس کا کوئی حال بنتا ہے نا، کوئی ذوالحال موجود ہوگا، جیسے کوئی بھی انسان ہے اس کی کوئی بھی حالت ہے تو وہ انسان پہلے، اس کی حالت تو بعد میں آئے گی نا، حال تو یہاں پہ معاملہ یہ بھی اپوزٹ ہو گیا، یہاں پہ پہلے اس کا حال آ گیا اور بعد میں ذوالحال ہے۔ شیئن کا حال یہ ہے کہ زراعت میں سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، من الزرعی شیئن، تو یہ حال ذوالحال والا رول یہاں پہ اپلائی ہوگا کہ جب پہلے جار مجرور آ گیا ہے اور کامن ناؤن بعد میں ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کا ریلیشن بنے گا حال ذوالحال، اور حال ذوالحال مل کر پھر یہ لیسا کا اسم بن جائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ تھوڑا آج ایک نئی چیز ہے جو ہم نے یاد رکھنی ہے، اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے اور اس کی اپلیکیشن ہوگی انشاءاللہ تو اور بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی یہاں پہ اتنی بات کے بارے میں جو ہم نے کی ہے کوئی کوشچن ہے آپ کا تو پوچھیں، ضرور پوچھیں۔ تو اب یہاں پہ یہ جو من الزرعی شیئن ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے کہ من الزرعی جو ہے یہ حال ہے اور شیئن ذوالحال ہے، اس کا یہ حال ہے کہ زراعت میں سے جو اب کسی نے کسی قوم کی اجازت کے بغیر پڑا ہوا تھا، کسی کوئی زمین دیکھتا تھا کہ اس کے زمین کے ساتھ ہی کوئی پڑا ہوا ہے زمین کا ٹکڑا، تھوڑا بڑا جتنا بھی ہے، وہ کافی عرصے سے کوئی بھی کاشت کر ہی نہیں رہا، جب سے اس نے دیکھا اس کی کوئی کاشت کر ہی نہیں رہا، اس نے سوچا کہ چلو میں کاشت کر لوں، یہی اپنی زمین بھی ساتھ ہی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ جو بھی ہل چلانا، جو کچھ بھی کرنا پروسیس، اور پھر زمین کو درست کرنا اور اس میں بیج ڈالنا، جو کیونکہ ایسے ہی پڑا تھا، اسے پتہ ہی نہیں کس کا ہے، اور اس نے نہیں پوچھنا کیا معلومات کہ بھئی میں کسی سے پوچھ کے اس کی زمین میں کھیتی کروں، جو بھی حساب کتاب ہو، لیکن اس نے بغیر پوچھے کر لی، تو کیا اس کے بارے میں ہے کہ فَلَيْسَ پس نہیں ہے اس کے لیے، لہو اس کے لیے، منظرا جس نے کھیتی کی نا کسی قوم کی زمین میں بغیر ان کی اجازت کے، اب یہ شرط تھی، تو اس کا جواب شرط کیا ہے کہ فَلَيْسَ بس نہیں ہے، لہو اس کے لیے جس نے کھیتی کی تھی، من الزرعی شیئن کھیتی میں سے کچھ بھی، شیئن کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا، اب یہ اس وقت نسبی رفعی حالت ہے، یہی جب نسبی حالت میں آ جاتا ہے تو دیکھیں شیئا کی شکل میں آ جاتا ہے نا، کہ اس کے اوپر ساتھ الف بھی لگ جاتا ہے، جب نسبی حالت میں آ گیا یہی چیز شیئن جب نسبی حالت میں آتی ہے تو شیئن بن جاتا ہے، شیئا جسے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ یہاں پر رفعی حالت میں ہے، اور یہ اس وقت ان لیسا کا اسم بن رہا ہے، اور اس کا پیچھے جو جار مجرور ہے اس سے ریلیشن حال کا بن رہا ہے، تو یہ حال ذوالحال مل کر ان لیسا کا اسم بنے اور لہو اس کی خبر ہے، نہیں ہے اس کے لیے اس کھیتی میں سے کچھ بھی، اور ہوگا کیا پھر اس کے لیے، وَلَہُ اور اس کے لیے ہے نفقتہ جو اس نے خرچ کیا، جو فار ایگزامپل اس نے جو ایکسٹرا زمین اس نے تھی، بغیر کسی قوم کی زمین تھی، اس نے اس کی اجازت کے بغیر اس قوم کی یا کسی بھی انسان کی تھی، کسی ایک کی تھی، ان کی اجازت کے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر کھیتی کی، اس پہ محنت کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا، اور فصل پک کر تیار ہوئی اور بکی، تو اب کیا ہوا، آ گیا ہوگا اس کا جو مالک تھا، اس کو جب پتہ لگا ہوگا کہ کسی نے اس کی اجازت کے بغیر کر لیا زمین میں اس میں، تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا کہ نفع اسی پھر مالک کو جائے گا، اس نے جس نے محنت کی اس کی محنت ضائع جائے گی، بس اس کو وہی ملے گا جو اس نے خرچ کیا، نفع کا تو اس کا خرچ۔ جی غزالہ آپ کوئی بات کہتی ہیں جی ضرور۔ میم، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے آپ نے کہا شیئن ولا شیئن ولا ہوا نا، اچھا شیئن، جی جی اچھا، اس شیئن، میں جو ہے یہ حال ذوالحال جب بنیں گے تو اس میں کامن ناؤن جو ہے چاہے کسی بھی پوزیشن پہ آئے گا تو یہ حال بنے گا،
یا اٹس اباؤٹ دا سچویشن کہ نہیں ذوالحال نہیں نہیں، وہ حال ہی بنے گا. اور جو وہ ہے، یعنی کہ وہ جو جار مجرور. دیکھیں روٹین میں یہ ہوتا ہے، پہلے ذوالحال ہوتا ہے کوئی بھی چیز، آگے اس کا حال آتا ہے نا. بھی وہ کیا اس کا جی جی حال ہوتا ہے، وہ پھر ہم جس چیز کا حال ہوتا ہے، یہ موسٹلی فاعل اور مفعول، فاعل یا مفعول میں سے کسی کا بنتا ہے. تو جو حال ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، اس کی کیفیت. پہلے ذوالحال موجود ہوتا ہے. لیکن یہاں پھر معاملہ اپوزٹ ہو گیا. پہلے یعنی کہ پہلے اب آ گیا حال اور پھر ذوالحال. شیئن کا حال ہے وہ ذوالحال، وہ خود ہے شیئن، اس کا حال ہے من الزرع. اپوزٹ یہ والا بات بھی اپوزٹ ہو گئی. پہلے ذوالحال آ گیا، پہلے حال آ گیا، اور ذوالحال جو ہے وہ بعد میں. روٹین میں پہلے ذوالحال ہوتا ہے، جس کا حال ہوتا ہے وہ حال کی کیفیت بعد میں آتی ہے. لیکن یہاں یہ چیز بھی اس میں اپوزٹ ہو گئی. اور ابھی وہ جیسے ہم ہے نا، یہ والی بات ہم یہاں پہ ابھی نہیں کر رہے کیونکہ بہت سٹارٹ ہے کہ پھر وہ چار باتیں کہ اگر کوئی بھی جار مجرور حال کی جگہ پر ہے، موصوف کی صفت کی جگہ پر ہے، صلہ کی جگہ پر ہے، خبر کی جگہ پر ہے، پھر وہ اس کے ساتھ وہ اسم اور یا فعل کوئی لگتا ہے نا، کہ یا اسم فاعل لگتا ہے، کائنون جیسے سر لگاتے ہیں، یا ثبت فعل وغیرہ لگاتے ہیں. کہ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہاں پہ فعل آئے گا، ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے یہاں کوئی اسم آئے گا. تو پھر وہ اسم فاعل یا وہ چار جگہ پہ وہ یہاں پر بھی وہ اب یہ ڈائریکٹلی جار مجرور نہیں بن جائے گا ذوالحال، بلکہ حال 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 بن رہا ہے نا. ذوالحال تو بعد جی میں آئے حال گا. بن گیا. ویسے ذوالحال پہلے آتا ہے. تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ یا تو فیل کوئی ایک اسکول آف تھاٹ، جیسے وہ کوفی اور بصری دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی فیل ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے یہاں کوئی اسم ہونا چاہیے. وہ ہم ابھی بحث میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ ان چار جگہوں پہ ڈائریکٹلی یہ خبر بھی نہیں بنتا. لیکن ہم ابھی بنا رہے ہیں. ہم نے کہا نا لہو جار مجرور پریپون، کیونکہ ابھی بگننگ ہے. ابھی ہم اس کو انشاءاللہ ہم ذرا سی دیر میں کانسیپٹ تھوڑے سے عرصے میں کلیئر ہو جائیں، پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں کر لیں گے نا، جو ہمارا اس اصل ہے. لیکن تو ابھی میم ہم کہتے ہیں جی. آپ نے جیسے کہا تھا نا کہ کامن ناؤن جو ہے وہ موصوف بنے گا موصوف صفت میں اگر جار جی مجرور اس کے بعد جی آ جائے، ہے جی نا. جی تو بالکل ایسے اس ہی. میں بھی ہم حال جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہوگا جار مجرور ہوگا یا جار کامن ناؤن مجرور اس میں میں ہے حال کہ فکس؟ بنے گا اس کا اور حال خود ڈائریکٹلی جار مجرور نہیں بنے گا، پھر یہ بھی کسی چیز سے متعلق ہو جائے گا نا. لیکن وہ ہم اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جار مجرور حال ہے، شیئن ذوالحال ہے. ٹھیک، جزاک اللہ میم. تو اب ہم یاد آسانی میں ایسے رکھیں، آسانی سے ایسے یاد رکھیں کہ کامن ناؤن کہیں پر بھی آیا ہے اس کے بعد جار مجرور ہے، یہ موصوف صفت ہیں. اگر یہ ایسے ہوتا ہے شیئن من الزرعی تو یہ بھی موصوف صفت بن جاتے. شیئن موصوف، اس کی صفت تھی من الزرعی. لیکن اب اس سے چونکہ یہ اپوزٹ ہو گیا ہے یہ پیٹرن کہ جار مجرور پہلے آ گیا اور کامن ناؤن بعد میں، تو پھر یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اب یہ حال اور ذوالحال والی کیفیت میں آ گیا. اب من جار مجرور حال بن گیا اور شیئن اس کا ذوالحال ہے. روٹین میں ذوالحال پہلے ہوتا ہے، پھر اس کا کوئی حال بن رہا ہوتا ہے. تو یہ بس یاد رکھنا ہے. ایک دو دفعہ سنیں گے ضرور، اس کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ جتنے بھی ہیں ضرور اچھا کنسنٹریشن سے کانسیپٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ تھوڑے سے یہی دو چار رولز ایسے ہوں گے جو کہ اس بک میں نہیں ہے لیکن ہمیں کرنے ہیں وہ. اور وہ اس وقت یہ 3 رولز بن گئے یہاں کہ اگر کوئی بھی کامن ناؤن آیا ہے اس کے بعد جار مجرور ہے، یہ موصوف صفت ہیں. پھر دوبارہ کامن ناؤن آ گیا ہے، اس کے بعد فعل آیا ہے، یہ موصوف صفت ہیں. فار ایگزامپل ہم نے جب پہلی دفعہ یہ رول پڑھا تھا نا تو سورۃ سجدہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں جو حامیم سجدہ ہے نا، وہاں اس کی پہلی آیت ہے کتاب فصلت. اب کتاب موصوف ہے، فصلت اس کی حالت ہے، کیسی کتاب ہے وہ، یہ اس کی صفت ہے، حالت نہیں صفت ہے، کیونکہ نکرہ ناؤن کامن ہے اور اس کے بعد فعل ہے.
تو دو رول بنیں گے. کامن ناؤن پہلے آ گیا, آگے جار مجرور ہے, موصوف صفت. کامن ناؤن پہلے آ گیا, آگے فعل ہے, موصوف صفت. اب اس سے معاملہ اپوزٹ ہو گیا, جار مجرور پہلے آ گیا, کامن ناؤن بعد میں ہے, تو یہ پھر اب حال اور ذوالحال بنیں گے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جی بیٹی کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی میم، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ حال ہمیشہ نسبی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ نسبی حالت میں کب ہوگا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی اچھا ہوں. ٹھیک. مطلب جس طرح اگر اب تنوین دیکھیں آ جائے، جیسے شیئن آ جائے. بالکل نسبی حالت, لیکن اب دیکھیں وہ تو ایک اور والی کیفیت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں موصوف صفت وہ بنیں گے آپس میں جن کی کوآرڈینیشن ہے چار, لیکن اکارڈنگ ٹو رول. اور یہ رول جو ہے نا, یہ ایک اور صرف و نحو والی بک ہے جو کہ جو 9 ایئرس کا عالموں کا کورس کرتے ہیں مدرسے میں اور کہیں پر بھی, ان کو لگتی ہے وہ بک. لیکن اس میں بہت سارے رولز ایسے ہیں جو ہر وقت قرآن کریم پہ اپلائی ہوتے ہیں, لیکن ہماری اس بک میں نہیں ہے. اب بے شک کوآرڈینیشن نہیں ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کامن ناؤن آیا اس کے بعد جار مجرور آ گیا, لیکن وہ موصوف صفت ہیں اکارڈنگ ٹو گرامر کے رول, وہ موصوف صفت ہیں. یہی کیفیت یہاں پر بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب یہ نسبی حالت میں نہیں تو حال نہیں بن سکتا. حال اگر سنگل ناؤن بنا تو وہ حال نسبی حالت میں ہی بنے گا, ہم پڑھیں گے یہ ابھی آگے. لیکن یہاں پہ رول یہ ہے کہ جار مجرور پہلے کوئی بھی آ گیا, اس کے بعد کوئی کامن ناؤن آ گیا, تو یہ حال ذوالحال ہے, پہلے حال ہے پھر ذوالحال ہے. یہ بس یہ جی ایک میم، حال ذوالحال ہے. بالکل ویسے ہی نا، جس طرح یہ بالکل ویسے ہی ہے. مطلب جس طرح رول ہم نے پڑھا موصوف صفت کا کہ وہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر وہ کوآرڈینیشن نہیں نہیں ہے, بھی ہے تو نہیں بن رہا ہے. پھر ٹھیک بھی ہے. وہ حال ذوالحال ہے. اب دیکھیں جیسے اب وہاں تو اور رول آ جائے گا, پھر ہم کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. جیسے سورۃ لیلافی قریش میں ہم نے پڑھے نا 2 رولز کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ پڑھا تھا, کہ ویسے ہم نے دیکھا وہاں پہ اگر آپ آیت کو سامنے کر لیں تو وہاں پہ 2 اور رول ہیں. اب وہاں پہ یہ والے نہیں ہیں, اب وہاں پہ کیا رول ہے کہ ہاذا جو اسم اشارہ رب ہاذل بیتی, رب ہاذل بیت, وہاں پہ یہ تھا کہ جب اسم اشارہ درمیان کلام میں آ جائے ایک اور موصوف صفت کا رول آ گیا. دیکھیں ایک اور موصوف صفت کا رول ہے جو کہ اس بک میں نہیں ہے, کہ اسم اشارہ درمیان کلام میں آ جائے. یہ میرے خیال آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگی یہ بات, ابھی پتہ نہیں آیا اس بک میں ایکسرسائز میں ہے. جی پڑھ لی ہے میم، ہاں یہ یہ والی پڑھ, بات ہو گئی ہاں ہے. یہ والی ناؤن پڑھی کی ہے ایکسرسائز نا. میں تھے نا یہ. اسم اشارہ ہاں درمیان کلام میں, ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس والی جگہ پر ہے یہ رول کہ اسم اشارہ درمیان کلام میں اب آ رہا ہے. جب شروع میں آئے گا اسم اشارہ موسٹلی مبتدا بنے گا, کیونکہ یہ پراپر بھی ہے, بائبت حالت رفع میں بھی یہ مبتدا ہے. لیکن جب یہ درمیان اور پھر وہ اور جب یہ تو مبتدا تو جب بنے گا نا جب کمپلیٹ ہے, جب انکمپلیٹ ہے کہ مرکب اشاری ہے تو پھر آگے اگر اس کا نام ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کب مبتدا بن رہا ہے, جب اس کا آگے خبر کوئی آ رہی ہوگی. اگر جیسے ذالکل کتابو ہے, اب یہاں تو نہیں یہ مبتدا بن رہا ہے نا, یہاں تو یہ اسم اشارہ اور مشارون الیہ بن رہا ہے کہ ذالکل کتابو. دونوں میں چاروں باتوں میں کوآرڈینیشن ہو رہی ہے, جیسے موصوف صفت میں چاروں باتوں میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے, تو پھر یہ اسم اشارہ مشارون الیہ بن جاتے ہیں. اور پھر مرکب اشاری بن کر مبتدا بن گئے, پھر مرکب اشاری بن کر, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ درمیان کلام میں آیا, جب فار ایگزامپل سورۃ لیلاف قریش میں دیکھیں اگر, تو وہاں آیت نمبر 3 ہے میرے خیال کہ رب فلیعبدوا, چاہیے کہ سب عبادت کریں, وہ سب عبادت کریں. لام ابھی ہم نے یہ والے مضارع کے جازم مضارع نہیں پڑھے جو مضارع کو جزم دیتے ہیں, تو وہ لام امر نے یعبدونا کا نون ڈراپ کر دیا. ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اگلا ٹاپک وہی ہے جو مضارع کے بعد آئے گا,
تو یہاں پہ ہم نے جب دیکھا ربا حاضل بیت، اب یہاں پہ دیکھیں پھر دو نئے رولز جو کہ اس بک میں نہیں ہے وہ ہم پڑھے ہم دیکھتے ہیں کہ حاضہ جب اسم اشارہ درمیان کلام میں، کوئی سا بھی اسم اشارہ بالکل شروع میں نہیں آیا بلکہ درمیان کلام میں آ گیا ہے، اور اس کے بعد جو ناؤن ہے وہ پراپر ہے الف لام کے ساتھ، تو وہ یہ اسم اشارہ پھر وہاں پہ اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے اور یہ موصوف بن جاتا ہے، اور وہ الف لام والا ناؤن اس کی صفت بن جاتا ہے، جہاں پر ہے نا یہ آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب ہاضا موصوف ہے کیونکہ درمیان کلام میں ہے، البیتی اس کی صفت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی کہ بظاہر کہ ہاضا تو مبنی ہے، بہرحال ہم ابھی اس کو کرتے ہیں پروف۔ اب دیکھیں کہ یہ یہاں پہ دو رولز نئے آ رہے ہیں جو کہ اس بک میں نہیں ہے، کہ ربا حاضل بیتی، یہاں پر حاضہ درمیان کلام میں آیا، یہ موصوف ہے، اس کے بعد والا ناؤن اگر پراپر ہے تو وہ اس کی صفت ہے، جیسے کہ البیت پراپر ہے، یہ اب موصوف صفت ہے۔ اب پیچھے ربا ہے، ربا کے اوپر ایک تو زبر ہے اور وہ اس پہ کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، تو اب یہ رول ایک اور ہو گیا کہ اسم اشارہ سے پہلے اگر کامن ناؤن، یعنی کامن ناؤن کا مطلب یہ کہ اس پہ الف لام نہیں ہے تو وہ مضاف ہے، مضاف۔ ربا جو ہے نا اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، ہم نے یہی چیز پڑھی ہے نا کہ اگر کوئی ایسا ناؤن آ گیا ہے قرآن کریم میں جو کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے پھر بھی تنوین نہیں ہے، تو یہ ربا وہی ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، تنوین بھی پھر بھی نہیں ہے، درمیان میں آ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو یہ اب مضاف ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے پھر بھی ایک زبر ہے۔ اب زبر کی کیا ریزن ہے؟ زبر کی ریزن یہ ہے کہ جو پیچھے اس کے فَلْيَعْبُدُوا ہے نا، فا حرف عطف ہے، لام امر ہے، ابھی ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ، نہیں پڑھا بہت سارے لوگوں نے، یعبدونا سے وہ یعبدو مجزوم ہو گیا ہے کہ وہ یعبدونا تھا فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہوم اس کا فاعل، ربا اس کا مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے زبر آئی اس پر، ہمیں زبر کی ریزن پتہ لگ گئی، اور ایک زبر ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، الف لام کے بغیر ایک زبر ہے، یہ مضاف ہے، اور ہاضا اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن چونکہ ہاضا مبنی ہے اس نے کوئی بھی چینج ایکسپٹ نہیں کرنی، وہ مبنی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ ہے جری حالت میں کیونکہ مبنی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی چینج نہیں آئی، لیکن یہ ربا کا مضاف الیہ ہے، اور پھر ہاضا موصوف بھی ہے البیت کے لیے، تو موصوف صرف مل کر مضاف الیہ بن رہے ہیں ربا کا۔ اب البیتی کے نیچے زیر کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے نا، کیوں زیر آئی؟ کیونکہ موصوف جو ہے وہ حاضہ ہے لیکن چونکہ وہ مبنی ہے، وہ ہے تو جری حالت میں نا، وہ ربا کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ جری حالت میں ہوتا ہے، تو وہ ہے محلن مضاف الیہ کی جگہ پر، اس کو ہمیں ایزیوم کرنا پڑے گا یہ جری حالت میں، مبنی ہونے کی وجہ سے اس نے چینج ایکسپٹ نہیں کی، البیتی اس کی صفت ہے جو کہ وہ چینج ہو گئی، وہ معرب ہے، وہ معرب منصرف ہے، اس نے چینج ایکسپٹ کر لی، حاضہ نے نہیں کی، یہ دونوں موصوف صرف مل کر مضاف الیہ بنے ہیں ربا کے، اور ربا مضاف اپنے مضاف الیہ حاضل بیتی جو کہ موصوف صفت ہیں، بعید کے نیچے زیر آنے کی کیا ریزن ہوئی؟ اس کے پیچھے کوئی حرف جار بھی نہیں ہے، یہ مضاف الیہ بھی ڈائریکٹلی نہیں ہے ربا کا، بیچ میں تو حاضہ موجود ہے، یہ حاضہ کی صفت ہے، اسم اشارہ کوئی سا اسم اشارہ بھی جب درمیان کلام میں آئے گا تو وہ موصوف ہوگا، وہ پھر اسم اشارہ اور مشار الیہ نہیں ہوگا اس کے آگے، بلکہ وہ موصوف ہے، اور الف لام والا ناؤن اس کے آگے تو وہ اس کی صفت ہے،
تو البیت نے زیر لے لی چونکہ یہ مضاف الیہ ہے ربا کے. اب ربا مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مرکب اضافی بن کر یعبدونا کا مفعول بنا. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ کیونکہ ہمیں ایک ایک زیر زبر کی ریزن پتا ہونی چاہیے کہ کیوں اس پر یہاں پہ زیر زبر پیش کا ڈیفرنس جو آ رہا ہے چین ہے. تو ہر ناؤن اپنے اصلی حالت میں پیش والا, باقی دو ہی تو چینجز آئیں گی اس پر, یا زبر آئے گی یا زیر. کیا ریزن ہوئی؟ تو یہ پورا ربا حاضل بیتی مرکب اضافی ہے, اور ربا کے اوپر زبر اس لیے ہے کہ یہ مفعول بنا یعبدونا کا. یعبدونا کا نون ڈراپ کیوں ہے؟ کہ پیچھے فعل امر جو لام تاکید ہے اس نے چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں اس گھر کے رب کی. تو یہ موصوف صفتیں اس گھر, یہ موصوف صفتیں, اور اس کا مضاف ہے رب, اس گھر کے رب کی. چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں اس گھر کے رب کی. تو کچھ رولز ایسے ہیں جو اس بک میں نہیں ہے لیکن قرآن کریم پہ ضرورت پڑتی ہے, تو ہمیں ظاہر ہے پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے. کوئی کوسچن آپ میں سے کسی کا نہیں, کوئی چیز سمجھ آئی؟ تو یہ کئی سارے رولز مکس نہ ہو جائیں, ہیں بہت امپورٹنٹ, یہ بار بار ان کی ریپیٹیشن رہے گی. جی کوئی کوسچن دیکھے, کوئی بات, ہم نے کافی سارے آج رولز دیکھے. پھر ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ جو لیسا فعل ناقص ہے, لہو اس کی خبر پری پون ہوئی ہے, اور شیئن ادھر گیا لیکن اس سے پہلے جار مجرور ہے, تو یہ آپس میں حال ذوالحال مل کر لیسا کا اسم بنے. اب لیسا اپنے خبر پری پون ہو رہی ہے, اسم پوسٹ پون ہوا ہے, جس جملہ فعلیہ بنے گا فعلیہ, اور جواب شرط ہے. جس نے کسی قوم کی اجازت کے بغیر, کسی قوم, دیکھیں آ گیا قومین جو ہے, کسی قوم کی اجازت کے بغیر کھیتی کی تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ اس کے جواب شرط یہ کہ فلیسا لہو, اس کے لیے یہ ہوگا, خبر دی جا رہی ہے اس کے لیے کیا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا کھیتی میں سے, جو اس نے اتنی محنت کی نا اس کے منافع میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا. بس کیا ہوگا؟ وَلَّهُ نَفَقَتُهُ. اب دیکھیں لہو پھر مرکب جاری بنا ہوا ہے, پریپون ہوا ہے, یہ پھر خبر پریپون ہوئی بھی ہے, اور نفقتہ مرکب اضافی ہے, یہ مبتدا پوسٹ پون ہوا ہے, پھر جملہ اسمیہ بنا ہے, اور پیچھے اس کے حرف عطف ہے, کیونکہ حرف عطف تک یہ ایک بات پوری ہوتی ہے. جب بھی حرف عطف آئے گا اس کا جو بھی کام ہوگا وہ وہاں پہ کرے گا. یہ حروف عطف مین کام تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے آگے والی بات اپنے سے پیچھے لوٹاتے ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ بھی اور ان کے کئی فنکشن ہوتے ہیں. جیسے یہاں فا جو ہے حرف عطف ہی ہے, لیکن یہاں اس کا کام ہے کہ یہ جواب شرط پہ آیا ہوا ہے, یہ رابطہ کر رہا ہے شرط اور جواب شرط میں, لوٹا نہیں رہا بلکہ یہ جواب شرط بنا رہا ہے, رابطہ کر رہا ہے شرط اور جواب شرط میں. واو حرف عطف ہے. اب اس حرف عطف نے اس کے آگے والا جو جملہ ہے لہو نفقتہ, اس کے لیے ہے کیا ہے؟ اس کے لیے اس کا خرچ. اب یہ جملہ اسمیہ بنا, اب ہم نے اس کو لوٹانا ہے کہ ہم اس کو کہاں کو لوٹائیں. تو جی شمائلہ آپ کو پتہ لگے گا ہم اس کا معطوف کیا کس پر ہے. یہ معطوف علیہ, یہ خود تو معطوف ہے, جو آگے والی چیز ہوتی ہے وہ معطوف ہوتی ہے, اور جس پر واپس جا رہی ہوتی ہے وہ معطوف علیہ. تو اس کا معطوف علیہ ہم کدھر لوٹائیں گے؟ کیونکہ ابھی ہم کیا کریں گے, اس کو کیا کہیں گے, کیا کریں گے؟ جی شمائلہ آپ بتائیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم. یہ نفقتو تو مجھے پہلے تو یہ نفقت, مضاف لگ رہا ہے نا. دیکھیں نفقت, نفقتو, نفقت, نفقتو, ہاں نفقتو, صحیح زبر ہاں ہے. نفقتو یہ باریک لکھا ہوا ہے نا. نفقتو تو یہ مضاف ہے, اور ہو جو ہے یہ اس کے ساتھ اور یہ نفقاتن تھا, دیکھیں نفقاتن یہ مصدر ہوا نا, خرچ, صحیح. خرچ. جب مضاف بنا تو پھر یہ اس کا نون وہ ہو گیا, تنوین گر گئی.
तनवीन गिर गई, सॉरी। तो फिर नफाकतू जो है ये मुजाफ है और हु जो है मुजाफ इलैहि है, तो ठीक है ना, ये अटैच, अब अब मजदर के अटैच साथ आए। प्रोनाउन, हाँ, तो ये मुरक्कब इजाफी बना। हाँ, तो और मुब्तदा पोस्टपोन हुआ। देखें, अब मुरक्कब अच्छा। इजाफी बनकर मुरक्कब जारी जो है वो खबर प्रीपोन हो रहा है, मुब्तदा हम्म, पोस्टपोन हो रहा है, तो ये जुमला इस्मिया बनकर मातूफ इसके पीछे वाव खड़ा है, किधर पे जाएगा ये, क्या इसके यानी कि ये कहाँ लौटेगा? ये वो फिर लहू मिनज ज़र्रि शैउन पर जाएगा, हाँ, इस पे जाएगा, क्योंकि उसके उसके ऊपर लिए जाएगा, यानी नहीं है उसकी खेती में से कुछ जमीर भी। जो है ना वो पीछे लौटती है अपनी, यानी और जहाँ उसके उसका और मर्जा उसके होता है लिए है क्या, बस उसके लिए उसका खर्चा है। ये जवाब उसके शर्त में लिए। आ रहा है। देखिए, जवाब सही शर्त में आ गया ना, कि उसके सही। लिए उस खेती में का जो नफा हुआ उसमें से कुछ भी नहीं है उसके लिए, बस उसके लिए है उसका खर्च जो उसने खर्च अच्छा किया। मैम, ये पूछना था, ये जो दोनों लहू आए हुए हैं ये खबरें हैं, ये ये खबर भी जो कौन हो रही जब जार मजरूर। देखिए, जार वैसे मंगू। रूटीन, नॉर्मल रूटीन ये है कि जब जार मजरूर किसी जुमला फेलिया में आएगा तो वो फेल से मुतालिक होता है। जब जार मजरूर किसी जुमला इस्मिया में आया कि भाई मुब्तदा भी मौजूद है, खबर भी मौजूद है, तो ये खबर से मुतालिक होता है। लेकिन जब जार मजरूर प्रीपोन सबसे पहले आ गया और उसके बाद कोई नाउन है, तो ये खुद खबर की जगह पर आ जाता, आ गया। फिलहाल हम यानी यही कहते हैं, कायम मकाम होता है ये कायम खबर का। मकाम है ये खबर की जगह पर, और सही मुब्तदा पोस्टपोन हो गया। सही सही। ठीक हो गया। जी मैम, समझने की कोशिश की है। आपने कहा कि अगर ये कॉमन नाउन के, सॉरी, जार मजरूर के बाद अगर आपने बताया कोई कॉमन नाउन आ जाए तो वो मौसूफ सिफ्त भी होते हैं, लेकिन हाल जुल हाल का कायदा है यहाँ पर। जो हाँ, मिनज जर आपने बताया देखिए, ये हाल है, और मौसूफ शैउन सिर्फ से, जुल हाल। मौसूफ सिर्फ से अपोजिट हो गया। मौसूफ अच्छा, सिर्फ तब अपोजिट हो बनता गया। है जब पहले कॉमन नाउन आ गया फिर जार मजरूर। अच्छा, अब यहाँ इससे मामला उलट हो अपोजिट, गया। अब तरतीब चेंज हो गई, पहले जार मजरूर फिर कॉमन नाउन। अगर पहले कॉमन नाउन होता कि शई उन मिनज जरी, तो शई उन मौसूफ बनता और मिनज जरी उसकी सिफ्त। लेकिन अब मामला सही उससे पलट गया, उलट गया। अब पहले जार सही मजरूर आ गया तो अब रूल भी पलट गया। अब ये हाल सही है और शई उन जुलहाल है, उसका हाल है ये, सही हाल जुलहाल। सही सही। इंशाल्लाह अल्लाह ताला समझ दे हम सबको दीन की, और बेहतर समझने की कोशिश करें हम भी इसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जज़ाक- फिर जब समझ आती है ग्रामेटिकली तो उससे और बहुत खुशी आती होती है। ही खबर शाबाश। से है। बाकी तो फिर ऐसे ही है ना, एक कॉन्सेप्ट बन जा, एक रट्टा समझ लें बना लिया, लेकिन हमें उसकी डेप्थ का अंदाजा नहीं होता। जब हमें ग्रामर के साथ आता है तो नहीं डेप्थ मैम, का। रट्टे का फायदा भी कुछ नहीं है ना, रट्टे का फायदा नहीं है कोई, वो तो अल्लाह ऐसे ही है, ताला आसान समझ करे। के पूरा। गजाला, आप कोई बात हाँ। कह रही थी? नहीं मैम, बस उसी का पूछ रही थी तो वो हो गया क्लियर। मातूफ अलैह का। अच्छा, हाँ, वो मातूफ है, फिर वही होगा ना कि भाई जी। उसके लिए खेती में से तो कुछ भी नहीं है, यानी खेती का जो नफा हम्म आया उसमें से कुछ नहीं है, बस जो हम्म उसने खर्च किया, नफा का तो हु, उसका खर्च उसको मिल जाएगा। कि जो उसने खर्च किया 100 रुपए में, 100 रुपए लगाए तो नफा हुआ 200 का, जब वो हम्म। फसल बिकी। अब क्या है कि वो 100 रुपए उसको उसके मिल जाएंगे, बस ये इतना है कि उसका खर्च उसको मिल गया। अच्छा लेकिन जो मैम, उसने, ये जो आखिरी है ना, वाला हु नफका तो हु, तो ये फिर जुमला इसमें आपने बताया ना कि बना, और इसलिए उसके ही लिए फिर उसका कार खर्च में है, पहले आ गया मुब्तदा, खबर प्रीपोन हो गई, तो ये जुमला मुब्तदा इसमें है। पोस्टपोन सही हो गया, जुमला इसमें ही बना ना। सही सही सही। जजाकिल्लाह। जी, और किसी ने कोई बात पूछ ली हो, आप पूछें। बिल्कुल हेजिटेट ना किया करें कि क्या है ये, कौन कहेगा कि ये क्या, समझ नहीं आई। अच्छा, देखें, एक और बात भी जहन में आ रही थी, आपने अभी बताई है कि ये जिस तरह हम पढ़ते थे ना इन्ना का इस्म, तो यहाँ क्या कहेंगे कि लईसा का इस्म हाँ, और लईसा का इसम और लईसा का, लईसा का खबर। ये चीज आप अब ये बता रहे थे लहू, ना। लहू जो है ये लईसा की खबर है, और मिनज ज़रई शयउन हाल जुलहाल मिलकर लईसा का इसम है। और ये जुमला फेलिया बन रहा है क्योंकि ये फेले नाकिस के तौर पे काम कर रहा है।
اب یہ جواب شرط بنا، شرط ہے جملہ وہ بھی جملہ فعلیہ ہے، شرط بھی جملہ فعلیہ ہے. من زرع، ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو اب یہاں پہ ہمارا فی الحال تو یہ والی حدیث ہو گئی. آگے چلیں، آگے پڑھیں. اب کون کرے گا؟ جی کوشش ضرور کیا کریں، دیکھیں اسی سے پھر ہمارا کانفیڈینس گین ہوتا ہے. پریکٹس معذرت میم، ہمارے یہاں مغرب کی پھر نماز شروع ہو چکی ہے ہو ادھر سے چکی ہے. پھر. چلیں جی ٹھیک جی بالکل، یہاں مسئلہ یہ پاکستان میں ادھر. آگے. اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ نماز پڑھیں انشاءاللہ. پھر کل ہمارا یہ والی کلاس ہم 5:30 پہ کریں گے نا، تو ہمیں آگے ٹائم زیادہ مل جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم کوشش میں ہیں کہ جتنا زیادہ پڑھ لیں. کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا سب کا ٹائم 5:30 ہے. پھر بھی اس کو ہم تو ہماری 1-2 دن تک وہ ہم انشاءاللہ اپنی نئی کلاس سٹارٹ کر لیں گے. تو وہ ان کے پاس پھر 1 ہی گھنٹہ ہوگا، جیسے پہلے ہوتا تھا 1 گھنٹہ پہلی کلاس کے پاس، 1 گھنٹہ دوسری کے کلاس کے پاس. تقریباً ہم جتنا ٹائم چاہیں لے سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تاکہ ہم جلدی سے کچھ کور کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگ سب اس پہ ہیں اسی اوپینین میں. اگر کوئی آبجیکشن ہے کسی کو تو آپ، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی آپ کا مغرب پڑھ چکیں گے، نماز کا ٹائم بھی آپ کا پڑھ لیں گے. تقریباً چینج ہو رہا ہے نا، اصل میں اس وقت نمازیں بھی قریب ہوتی ہیں نا شام کے ٹائم میں، خاص طور سے سردی میں. تو اب اس وقت آپ کا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ہم 15 منٹ اور آگے کر لیتے ہیں اگر نماز بیچ میں کلیش ہو رہی ہے. کیونکہ آپ لوگ جب 5:30 کہیں گے تو نماز بیچ میں آئے گی نا آپ کی. نہیں 5:30 نہیں ہے، پاکستان میں نماز جو ہے نا 6 منٹس پاسٹ 5 یہ ٹائم ہے آج پھر کا. تو ہو چکے گی نا، پھر تو ہاں کر جی ہو لیں. چکی، ہاں جی ہو نماز چکی پڑھ جی. چکے پھر ہوں گے. 5:30 ٹھیک ہے. دیکھیں انشاءاللہ ہاں جی کل آپ لوگوں کی کلاس پھر 5:30 پہ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نیلیا بیٹی. جی آپ کا تو میم خیر انشاءاللہ. ٹائم کا تو کچھ اور ہی ٹائم. جی میم. چلیں بہرحال انشاءاللہ کل ہم پھر پڑھیں گے. آپ لوگ اب نماز پڑھیں. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.